एपिसोड 38। रशीद का फ्लैट पहली मंजिल पर था। नीचे जाने से पहले मैंने बाहर का जायजा लिया। सड़क पर एक कार मौजूद थी जो दरख्त के नीचे किसी कदर तारीकी में थी। मैं जीना उबूर करके गेट की तरफ बढ़ा, ताहम अपने मंसूबे में जरा सी तब्दीली कर ली। भागकर जाने के बजाय आम अंदाज में चलने लगा, जैसे इमारत का कोई मकीन हूँ और किसी ज़रूरत के तहत बाहर निकला हूँ। मेन गेट से गुजरकर मैं फुटपाथ पर पहुंचा। चंद लम्हे रुककर इधर उधर देखा और चोर नज़रों से कार का जायजा भी ले लिया। नीम तारीकी में एक शख्स स्टीयरिंग सीट पर बैठा नजर आ रहा था। मैं खरामा खरामा कार की तरफ बढ़ा। ड्राइवर मुझे अपनी तरफ आता देखकर मुस्तैद हो गया, ताहम वो ज़्यादा मुतरद्दिद नहीं था क्योंकि मेरे चेहरे पर बूढ़े आदमी का मेकअप था, जबकि अपनी चाल में भी मैंने नक़ाहत और ज़ौफ़ पैदा कर लिया था। क्या वक्त हुआ बेटा, मेरा लड़का अभी तक वापस नहीं आया? ड्राइवर ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। बर्क किसी तेज़ी के साथ मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और गोली चैम्बर से निकलकर उसकी खोपड़ी में पहुंच गई। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर स्टीयरिंग पर ढेर हो गया। मैंने उसे जल्दी से उठाकर पिछली सीट पर फेंक दिया, मुबादा स्टीयरिंग सीट ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे वहाँ बैठकर ड्राइविंग करना थी और कपड़े खून में लथपथ होने का एहतमाल था। इग्निशन में चाबी मौजूद थी, जिसे निकालकर मैंने जेब में डाला और दोबारा फ्लैट की तरफ बढ़ा। कॉल बेल का बटन दबाने के बजाय मैंने दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी, जिसे मरियम पहचानती थी। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। क्या रहा? मरियम ने मुझे देखते ही पूछा। हर काम मंसूबे के मुताबिक अमल पजीर हुआ है। ड्राइवर को गोली मारकर पिछली सीट पर डाल दिया है। अब ये दोनों लाशें कार तक पहुंचाने का मरहला बाकी है। उसने मज़ाहमत तो नहीं की? मैंने मौका ही नहीं दिया। दूसरी चाल चली थी और अगर मज़ाहमत करता तब भी बच नहीं सकता था वो। गुड। लाशें कार तक पहुंचाने की यही सूरत है कि एक तुम उठाओ और एक मैं उठाती हूँ। तुम उठा लोगी तो तुमने मुझे कोई छुई मुई का पौधा समझा है? अजी रुस्तम की साहबजादी हैं आप तो। बहरहाल एक एक लाश लेकर जाएंगे। अगरचे बाहर सन्नाटा है, लेकिन एहतियात लाजिम है। मैंने एक लाश उठाई और जीना अबूर करने लगा। कार तक पहुंचने में 3 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। ना किसी ने मुझे देखा और ना लाश को। मैंने लाश पिछली सीट के नीचे डाल दी और दरवाज़ा लॉक करके फिर फ्लैट की तरफ बढ़ा। मरियम ने दरवाज़ा खोला तो मैंने दूसरी लाश उठाई। मरियम भी मेरे साथ चलने के लिए बुर्का पहनने लगी। तुम यहीं ठहरो, मैं खुद किसी सड़क पर कार छोड़ाऊंगा। तुम्हारा चलना बेकार है, वापसी में टैक्सी ले आऊँगा, यहीं से घर चलेंगे। उसने मेरी राय से इत्तेफाक किया। मैं लाश उठाकर बाहर आ गया। इस मर्तबा भी कार तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने वो लाश भी पहली लाशों के ऊपर डाल दी, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। जेजे अस्पताल के पास पहुंचकर मैंने कार रोकी और चाबी इग्निशन में ही छोड़कर बाहर आ गया और फुटपाथ पर पैदल चलना शुरू हो गया। अगरचे उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, लेकिन बम्बई की सड़कें बिल्कुल वीरान नहीं थीं। थोड़ी बहुत आमदोरफ्त जारी थी। ताहम अंदेशा था कि गश्ती पुलिस के सिपाही मुझे रोककर पूछगछ ना शुरू कर दें, लेकिन इससे पहले टैक्सी मिल गई और मैं रशीद के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी 10 मिनट में वहाँ पहुँच गई। जीना तय करके मैं ऊपर पहुँचा और दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी तो किवाड़ खुल गए। छोड़ा है कार? मरियम ने पूछा। हाँ। किधर? जेजे हॉस्पिटल के पास। गुड। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर टैक्सी खड़ी है। बुर्का पहन लूँ? ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब एक चीज़ मौजूद है तो उसे इस्तेमाल करने में कोई मजाक नहीं। मरियम बुर्का पहनने लगी। रशीद बोला, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अगर आप लोग यहाँ मौजूद ना होते तो वो जल्लाद सिफत लोग मुझे गोली का निशाना बना देते और इस वक्त मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। तुम होशियार रहना, रावण अपने आदमियों के कत्ल पर आग बगूला हो जाएगा और यकीनन दूसरे लोगों को तुम्हारे कत्ल के लिए भेजेगा। यही मैं सोच रहा हूँ, वो खौफजदा लहजे में बोला। रावण मुझे किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। इसका एक ही हल है, तुम फ़ौरन अपनी रिहाइश तब्दील कर लो, बल्कि हो सके तो मुंबई भी छोड़ दो। यही करना पड़ेगा। मेरी बीवी बच्चों के साथ मैके गई हुई है, मैं भी वहीं चला जाऊँगा। ससुराल कहाँ है तुम्हारी? मरियम ने पूछा। आगरा। ठीक है, तुम वहीं चले जाओ, बल्कि अभी से तैयारी शुरू कर दो और सुबह की गाड़ी से रवाना हो जाओ। रशीद ने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम उसे तसल्ली देकर नीचे आ गए। मेरे साथ एक बुर्का पोश खातून को देखकर टैक्सी ड्राइवर चौंका, मगर उसने हमारी जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवरों को रोज़ाना ही अजीब व गरीब वाक़यात से साबिक़ा पड़ता है। मैंने उसे पता बताया और टैक्सी चल पड़ी। हम घर पहुँचे तो रात के 3 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो मौसी ने दरवाज़ा खोला। अरे, तुम लोग कहाँ थे अब तक? दावत में गए थे। किसी की शादी थी? हाँ। नाच गाना भी हुआ होगा वहाँ पर, शायद इसी कारण देरी हो गई। हाँ, 3 आदमियों का नाच था। क्या मतलब? सुबह बताऊँगा, बड़ा दिलचस्प रक़्स था। हम अपने कमरे में पहुँचे तो बहुत थके हुए थे। लेटते ही सो गए और ऐसे सोए कि घोड़े बेच कर भी सोने वालों को हाशिया पर चढ़ा दिया। 11:30 बजे के करीब आँख खुली। हमने बारी बारी गुस्ल किया।
اتنی دیر میں موسی آ گئی. ناشتہ لاؤں؟ اب تو کھانے کا وقت ہو گیا موسی. تھوڑا بہت کھا لو، کھانا تیار ہونے میں ذرا دیری لگے گی. رانی بٹیا گھر پر نہیں ہے ورنہ جلدی تیار ہو جاتا. کیوں، کہاں گئی ہے وہ؟ اس نے ایک دفتر میں نوکری کر لی ہے، 5 بجے آ جائے گی. گڈ. موسی اب اس کی کہیں شادی کرا دو. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. کوئی لڑکا ہے نظر میں؟ ہے تو صحیح، اس کے دفتر کا ہی ہے، رانی کو بہت پسند کرتا ہے. موسی چلی گئی تو مریم بولی، یہ تمہیں لوگوں کی شادیوں سے اتنی دلچسپی کیوں گئی ہے؟ میرے خیال میں شادی کا دفتر کھول لو، تمہیں بھی اپنی من مرضی کی کوئی مل جائے گی. فضول باتیں مت کرو، شادی کے دفتر کے بجائے اس چوتھے آدمی کے بارے میں سوچو جس کے قبضے میں نقشہ ہے. واقعی حالات بڑے پیچیدہ شکل اختیار کر گئے ہیں. کشلو مر چکا ہے، اس کے پاس نقشہ موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راون خود ابھی تک نقشے کی تلاش میں ہے. تمہیں رشید پر شبہ تھا سو اسے بھی چیک کر لیا. تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ وہ نقشے کے بارے میں لا علم ہے، بلکہ نقشے کی وجہ سے خود اس کی جان پر بن گئی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ نقشہ کون چرا کر لے گیا، بلکہ میری معلومات کے مطابق کسی چوتھے کو نقشے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، اور جب تک کوئی شخص کسی چیز کی اہمیت و افادیت کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو وہ اسے چرانے کی کوشش ہی نہیں کر سکتا. یہی تو بات ہے، واقعی وہ چوتھا ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے. اس کا پتہ چلانا سمندر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل. بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ نقشہ میری تحویل میں ہے. مگر کس طرح؟ آخر کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ تو ہوا ہوگا. یہی بات تو ہمیں معلوم کرنی ہے. یکلف میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا. یہ بتاؤ، تم نے ڈاکٹر کشلو کو براہ راست فون کیا تھا یا تاج محل ہوٹل کے آپریٹر کے ذریعے بات ہوئی تھی؟ میں نے آپریٹر کے ذریعے نمبر ملانے کے لیے کہا تھا. کمروں میں ڈائریکٹ فون نہیں ہے. ان حالات میں آپریٹر کے سوا کسی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. پر آپریٹر کو نقشے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ نقشے سے ہر ایک کو دلچسپی ہو سکتی ہے. جو ہی تم ڈاکٹر سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی اس نے کی بورڈ سے ڈپلیکیٹ چابی لی اور تمہارے کمرے میں داخل ہو کر نقشہ نکال لیا. اور یہ بات میں اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جیسے سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ذرا اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ آپریٹر کے پاس نقشے کا کیا مصرف ہو سکتا ہے اور وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. دیکھو ڈارلنگ، ہیروں کی یا سونے کی کان وغیرہ کا کوئی نقشہ کسی بھی شخص کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہے. رہا سوال یہ کہ وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ بات وہی بہتر جانتا ہوگا. بہرحال ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اہل اور متعلقہ آدمی کے ہاتھ نقشہ فروخت کر سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی عزیز جیولوجسٹ ہو، اور اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ خود اس کے دل میں ہیرو کی کان تک پہنچنے کا سودا سما گیا ہو. لالچ بہت بری بلا ہے میڈم، بالخصوص ہیرو کی چمک دمک تو تصور ہی میں نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے. اٹس مین کہ ہمیں آپریٹر کو چیک کرنا ہوگا. یقیناً، فوراً تیاری شروع کر دو. میک اپ کی؟ ہاں، ہم ابھی چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. مریم نے میک اپ شروع کر دیا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد ہماری شکلیں بدل چکی تھیں. اگرچہ ہم جوان ہی رہے تھے مگر صورتوں میں بہت تفاوت پیدا ہو چکا تھا. ہم نے اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن کیا اور پھر تقریباً سپہر 4 بجے ہم تاج محل ہوٹل کے ہال میں داخل ہوئے. ہم نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا اور چائے ختم کرنے کے بعد ہم دونوں اپنی میز سے اٹھ کر ہوٹل کے ایکسچینج کی طرف چلے گئے. آپریٹر چھوٹے قد کا گول مٹول سا جوان آدمی تھا. اگرچہ اس کے چہرے پر بھول پن برس رہا تھا لیکن آنکھوں میں بلا کی شاطرانہ چمک تھی. اس نے ہمیں دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، فرمائیے. ہم لندن کے لیے ٹرنک کال بک کرانا چاہتے ہیں. کیوں نہیں، مگر لندن کی ٹرنک کال کے لیے کچھ سمے لگے گا. آپ اپنا روم نمبر اور لندن کا فون نمبر بتا دیجئے. جو ہی رابطہ قائم ہوا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا. ہم ہوٹل میں نہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر تو مینیجر صاحب سے اجازت لینا ہوگی. بہرحال آپ فون نمبر دے دیجئے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک میں، دوسری میں، تیسری میں، پھر پرس بھی دیکھ ڈالا لیکن نمبر ہوتا تو ملتا. میں تو محض ایکٹنگ کر رہا تھا. اوہو، ہم نمبر تو گھر پہ بھول آئے. آپ کی ڈیوٹی یہاں کتنے بجے تک ہے؟ شام کے 7 بجے تک. لیکن میری جگہ پھر کوئی دوسرا آپریٹر ہوگا. ہاں کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور سے کال بک کرا لیں گے. دراصل ہمارے گھر کا نمبر خراب ہو گیا ہے. بائی دا وے، آپ کا نام؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ وہ مسکرا کر بولا، بس یوں ہی. دراصل اہم لوگوں سے واقفیت حاصل ہونا اچھی بات ہے. ذرا نوازی ہے آپ کی، لیکن میں کوئی اہم آدمی نہیں ہوں. آپریٹر سے زیادہ اہم شخصیت کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے پر مزہ انداز میں کہا. اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا. مائی نیم از اشوک. ویری گڈ. گویا قدیم ہندوستان کی بڑی شخصیت کا نام اپنایا آپ نے، اشوک جی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اہم شخصیت نہیں ہے؟ وہ خفیف سا ہنس دیا اور ہم لوگ واپس اپنی میز پر آ گئے. کیا خیال ہے، تم نے کچھ اندازہ لگایا اس روز یہی شخص تھا؟ میں نے مریم سے پوچھا.
میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ 4 جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور اس مختصر سی گفتگو میں پہلی مرتبہ صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ویسے آدمی چالاک لگتا ہے۔ چالاک تو ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ وہی آپریٹر ہو۔ یہاں کئی آپریٹر ہوں گے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس روز ڈیوٹی پر کون تھا۔ چیک کر لینے میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن اگر یہ اصل آدمی نہیں نکلا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیسی مشکلات؟ ظاہر ہے کہ ہم اس پر سختی کریں گے، اور اگر یہ وہ آدمی نہیں ہے تو یہاں آ کر دوسرے آپریٹرز کو یہ ہوشیار کر دے گا۔ یو آر رائٹ، لیکن یہ اصل آدمی نہیں نکلا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس وقت تک اپنی قید میں رکھیں گے جب تک اصل آدمی ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ خیر، یہ بعد میں سوچنے کی بات ہے۔ سوال یہ کہ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ سنو، یہ 7 بجے ڈیوٹی آف کر کے ہوٹل سے باہر نکلے گا۔ ہم پیچھا کر کے اس کا مکان دیکھ لیں گے اور رات میں کسی وقت اس کے گھر پہنچ جائیں گے۔ گڈ، یہ ٹھیک رہے گا۔ مریم نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ میرا خیال ہے اب یہاں سے چلیں۔ ہاں چلو۔ ہم نے بل ادا کیا اور ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ شام کے 7 بجے میں اور مریم ہوٹل کے سامنے آپریٹر اشوک کے منتظر تھے۔ وہ 7:15 بجے ہوٹل کی پارکنگ شیڈ سے اسکوٹر پر برآمد ہوا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی اور کافی رقم دے دی تھی۔ اس نے اسکوٹر کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ڈرائیور تجربے کار تھا اور بڑی ہوشیاری سے پیچھا کر رہا تھا۔ اشوک کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا، البتہ 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اشوک ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گیا جہاں لگژری اپارٹمنٹس کی کئی قطاریں تھیں۔ میں نے ٹیکسی کچھ فاصلے پر رکوائی اور اس بات کا بغور جائزہ لینے لگا کہ وہ کس طرف کا رخ کرتا ہے۔ وہ تیسری بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اسکوٹر عمارت کے اس مخصوص حصے میں روک دیا جہاں اس بلڈنگ کے مکینوں کی دوسری گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں کاریں، اسکوٹر، موٹر سائیکلیں اور اسی نوعیت کی دوسری گاڑیاں پارک کی ہوئی تھیں۔ اسکوٹر لاک کر کے وہ زینے کی طرف بڑھا اور ذرا دیر بعد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ معلوم وہ کس فلور کے کس اپارٹمنٹ میں گیا ہوگا۔ ہم اسے کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ مریم نے کہا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں ٹیکسی سے اتر کر عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھا اور وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی موٹر سائیکل پر وہاں پہنچا جو اس عمارت کا مکین تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے اسے ہاتھ دے کر روک لیا۔ پلیز ذرا یہ بتائیے کہ شری اشوک کس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں؟ کون اشوک؟ اس عمارت میں تو کئی اشوک رہتے ہیں۔ وہ صاحب جو تاج محل ہوٹل میں آپریٹر ہیں۔ اچھا، ان کے اپارٹمنٹ کا نمبر 34 ہے اور وہ اپارٹمنٹ 3rd فلور پر ہے۔ دھنیہ واد۔ میں ٹیکسی کی طرف واپس آ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ میرا نام سکندر ہے، پاتال کی بھی خبر لا سکتا ہوں۔ اچھا، زیادہ باتیں مت بناؤ، چلو بیٹھو، رات کو واپس بھی آنا ہے۔ مریم مسکرا کر بولی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ آئی تھنک کسی ہوٹل میں چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کوئی اچھی سی پکچر دیکھیں گے۔ پکچر 12 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگی، چنانچہ اسی وقت آپریٹر کے گھر چلیں گے اور وہ ٹائم بہت مناسب ہوگا۔ مریم نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ہم تاج محل ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہر ہے ہم میک اپ میں تھے، اس لیے پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ 12:30 بجے ہم لوگ آپریٹر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا مگر اندر کسی قسم کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ میں نے دوبارہ بٹن دبایا لیکن اس مرتبہ بھی خاموشی چھائی رہی۔ شاید وہ لوگ گہری نیند سو رہے ہوں۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ ابھی ان کے حسین سپنوں کا سلسلہ توڑتا ہوں۔ میں نے گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور اس وقت تک نہیں ہٹائی جب تک اندر سے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب آ کر کسی نے پوچھا۔ آواز یقیناً اشوک کی تھی۔ ٹیلی گرام والا، میں نے آواز بنا کر کہا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور ہم دونوں بھی فوراً اندر داخل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے ہندوانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، برا مت مانو اشوک جی، ہم نے سوچا آپ ہوٹل میں موجود نہیں ہوں گے، اس لیے کیوں نہ آپ کے گھر سے ٹرنک کال بک کرا لی جائے۔ اچھی زبردستی ہے، آدھی رات کے سمے کسی شریف آدمی کو پریشان کرنے کی کیا تک ہے؟ شریف تو ہم بھی ہیں مگر ذرا دوسری قسم کے۔ ویسے چنتا مت کرو، ہم چور یا ڈاکو نہیں ہیں، تمہیں لوٹنے نہیں آئے۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے گھر میں پبلک فون نہیں ہے، آپ لوگ فوراً میرے گھر سے چلے جائیے ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا۔ شانتی اشوک جی، شانتی، ہم ضرور چلے جائیں گے۔ اس مہنگائی کے دور میں تمہارے گھر مہمان بن کر نہیں ٹھہریں گے، مگر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ لے کر جائیں گے۔ کیا مطلب؟ تم لوگ یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ نقشہ۔ کیسا نقشہ؟ انجان بننے کی کوشش مت کرو اشوک، میں ہیرو کی بات کر رہا ہوں جو ٹیلی فون پر گفتگو سن کر تم نے خاتون کے کمرے سے اس ہیرو کے کان کا نقشہ نکالا تھا، اس کی بات۔ مجھے کسی نقشے کے بارے میں کوئی علم نہیں، تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ بوکھلا گیا۔ نہیں،
آپ جیسا شریف آدمی چوری جیسے گھناؤنے فیل کا ارتکاب کہاں کر سکتا ہے؟ ہاں کبھی غلطی میں آدمی ایسا اقدام کر بیٹھے تو دوسری بات ہے، آپ خاموشی سے نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ میں کہتا ہوں تم جاتے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ میرے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے مریم نے اس کی گدی پر کراٹے کا ایک بھرپور ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ دھڑام سے فرش پر گرا اور منہ کے بل گرا تھا، اس لیے اس کا کوئی دانت ٹوٹ گیا تھا کیونکہ منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت ایک موٹی سی عورت بھد بھد کرتی ہوئی وہاں آئی۔ وہ یقیناً اشوک کی بیوی تھی۔ شاید اس نے اشوک کے گرنے کے دھماکے کی آواز سن لی تھی۔ وہ صورتحال کو فوری طور پہ سمجھ نہ سکی۔ جو ہی اس کی نظر اشوک پر پڑی اور اس کے منہ سے اس نے بہتا ہوا خون دیکھا، وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ ہائے رام، یہ کیا ہو گیا؟ کون ہو تم لوگ؟ مریم نے ایک زوردار ہاتھ اس کے بھی رسید کر دیا۔ وہ دھم سے صوفے پر گر گئی اور خوفزدہ نظروں سے مریم کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ خاموش رہو، اگر شور کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی۔ گولی؟ ہاں، تمہیں بھی اور تمہارے پتی کو بھی۔ مریم اس عورت کے ساتھ مصروف تھی۔ میں نے اشوک کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، اگر خیریت چاہتے ہو تو پریم کے ساتھ نقشہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم دونوں پتی پتنی کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور اگر تمہارا کوئی بچہ ہے تو اسے بھی۔ نہیں نہیں، بھگوان کے لیے سندر کو کچھ نہ کہنا، وہ ہمارا اکلوتا بچہ ہے۔ عورت میری بات کاٹ کر چلائی، میں بھی اپنی ماں کا اکلوتا ہوں، اور اگر تمہیں اپنے سندر سے اتنا ہی پیار ہے تو اپنے پتی سے کہو کہ نقشہ ہمارے حوالے کر دے۔ عورت کبھی میری طرف اور کبھی اشوک کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاید اسے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ غالباً اشوک نے اس بات کو بیوی سے پوشیدہ رکھا تھا۔ کس چیز کا نقشہ؟ یہ بات تمہارا پتی خوب جانتا ہے، ورنہ میں چلا سندر کے کمرے میں۔ نہیں نہیں۔ وہ بھاگ کر دروازے کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، پھر اشوک سے بولی، یہ لوگ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دے کیوں نہیں دیتے؟ اشوک کی حالت بہت ابتر تھی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں نقشہ لاتا ہوں۔ نہیں اشوک جی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم اپنے کمرے میں جا کر پولیس کو ٹیلی فون کر دو۔ آؤ میرے ساتھ۔ اشوک نے خون پوچھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سوٹ کیس کھولا اور اس کی تہہ سے ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں نقشہ موجود تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے نقشہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ وہی نقشہ ہے یا کوئی دوسرا۔ اس کی تصدیق مریم ہی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں ہال کمرے میں واپس آ گئے۔ ذرا دیکھو، کیا یہ وہی ہے؟ مریم نے نقشہ دیکھا اور بولی، ہاں یہ وہی ہے۔ اشوک، تم نے اسے کیوں چرایا تھا؟ مریم نے اس سے پوچھا۔ وہ مردہ لہجے میں بولا، میں نے ٹیلی فون پر تمہاری گفتگو سن لی تھی۔ مجھے وشواس ہو گیا کہ اس نقشے کی ضرور کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ خاص طور پر ہیرو کی کان کا سن کر میرے من میں لالچ پیدا ہو گیا اور نقشہ چرانے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تم جب ڈاکٹر کشلو سے ملنے چلی گئی تو میں نے ڈپلیکیٹ چابی لی اور تمہارے کمرے میں داخل ہو کر نقشہ نکال لیا۔ مگر یہ نقشہ تمہارے کس مصرف کا تھا؟ تم اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ تم افریقہ نہیں جا سکتے، نہ تمہیں کانکنی کا تجربہ ہے۔ لالچ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے صاحب۔ میں اس کی اہمیت سے واقف ہو گیا تھا اور میرا وچار تھا کہ کسی متعلقہ آدمی کے ہاتھ اسے بھاری داموں فروخت کر دوں گا۔ پھر تم نے کسی سے رابطہ کیا؟ ابھی نہیں، ابھی تو میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے ریوالور مریم کے ہاتھ میں دیا، تم انہیں سنبھالو، میں ابھی آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رسی تلاش کرنے، ان دونوں کو باندھنے کے لیے، ورنہ ہمارے نکلتے ہی ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ اوکے، ٹیلی فون کا تار بھی کاٹ دینا۔ ٹھیک ہے۔ میں اندر چلا گیا۔ اسٹور روم میں مجھے رسی مل گئی۔ میں نے ٹیلی فون کی تاریں کاٹی اور دوبارہ ہال میں آ گیا۔ ہمیں باندھو مت، ہم بالکل شور نہیں کریں گے۔ عورت نے کہا، ہم خطرہ نہیں مول لیتے شریمتی جی۔ میں ان کے ہاتھ پیر باندھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم باہر تھے۔ یہ مہم بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پا گئی تھی اور ہم نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ چونکہ رات بھر کی تھکن اور نیند سوار تھی، چنانچہ اگلے روز بھی ہم 11 بجے سو کر اٹھے۔ رانی موجود نہیں تھی، مگر موسی شاید ہمارے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً پہنچ گئی اور بہت دیر تک مغز چاٹتی رہی۔ اس سے گلو خلاصی ہوئی تو ہم آئندہ کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے لگے۔ بمبئی میں مزید قیام کرنا بیکار ہے۔ نقشہ ہمیں مل گیا ہے، اب ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ مریم بولی، کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ اپنے وطن، اور کہاں؟ ہمارے گروہ کے لوگ فکر مند ہوں گے۔ میں سمجھا کہ ہیرو کی کان کی تلاش میں افریقہ چلو گی۔ وہ تو ایک لازمی امر ہے، لیکن پہلے کراچی جائیں گے، وہاں کسی ماہر ارضیات سے رابطہ قائم کیا جائے گا اور اس کے بعد افریقہ کی مہم پر روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی مجھے ایک حرافہ سے اور نمٹنا ہے۔ کون حرافہ؟ موہنی۔ یہ کون ہے؟ ایک جیب کتری۔ میں نے پہلے بھی تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرا پرس نکال کر فرار ہو گئی تھی
جس میں $15,000 تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک جگہ نظر بھی آئی تھی، میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس کے گروہ کے کسی آدمی نے عقب سے کوئی چیز میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ دفع کرو موہنی کو، اس کی تلاش میں کہاں خوار ہوتے پھرو گے، بس چلنے کی تیاری کرو۔ مرضی ہے تمہاری، بہرحال میں ایک مرتبہ شیلا سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ کون شیلا؟ کہ تمہارے اندر اتنی بھولنے کی عادت کب سے پیدا ہو گئی ہے؟ شیلا کا تذکرہ میں تم سے کر چکا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، چلتے وقت اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی خوبصورت عورت ہوگی؟ وہ تو ہے۔ تو یوں کہو نا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کچھ بھی صحیح، تم مجھ سے ملاؤ، لیکن اپنی اصل حیت میں باہر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، تم میرے چہرے پر میک اپ کر دو، 80-90 برس کے بڈھے کا۔ کیوں؟ بس ذرا شیلا کو حیرت زدہ کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نے میرے چہرے پر کام کرنا شروع کر دیا، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد میں جوان جہان آدمی 1 سال خوردہ بوڑھا بن چکا تھا۔ میں نے گھر سے نکل کر ٹیکسی لی اور شیلا کی کوٹھی کی طرف چل دیا۔ کرایہ ادا کر کے ہانپتا کانپتا صدر دروازے پر بڑھا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، شیلا خود آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ واپس چلی گئی، اور جب دوبارہ آئی تو اس کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ تم نے مجھے غلط سمجھا، میں بھکاری نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا آیا۔ کیا بک رہے ہو بڈھے؟ جو جی چاہے کہہ لو، یہ مرض عشق کمبخت ایسا ہے کہ چاہنے والے کی جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس عمر میں تجھے گھر والوں نے باہر کیسے نکلنے دیا؟ مجھے تو پاگل لگتا ہے۔ سچ کہتی ہو جانے من، عشق آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے۔ جب سے تمہیں بازار میں دیکھا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور دن کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ اگر تم میرے باپ بلکہ دادا کے برابر نہ ہوتے نا، تو میں ابھی تمہاری مرمت کر دیتی۔ کچھ اپنی عمر کا لحاظ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ذرا ٹھہرو، اور کچھ نہیں تو سمے ہی بتا دو، اس سمے کیا وقت ہو رہا ہے؟ گھڑی تمہاری کلائی پر بندھی ہے، خود دیکھ لو۔ اس بڑھاپے میں نظر کہاں کام کرتی ہے؟ تم ہی وقت دیکھ کر بتا دو۔ نظر کام نہیں کرتی تو گھڑی کیوں بند رکھی ہے؟ یوں ہی، ذرا شوش آ کے لیے۔ اس عمر میں بھی شوشا سے باز نہیں آتے تو جوانی میں کیا عالم ہوگا؟ تم بس ٹائم بتا دو۔ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ گھڑی کے بجائے میری کلائی کو دیکھنے لگی اور کئی سیکنڈ تک دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ بڑھایا اور میری داڑھی نوچ لی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ مگر یہ بہروپ بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس تمہیں حیران کرنا چاہتا تھا۔ اندر آ جاؤ، یا بڈھے بابا بنے باہر ہی کھڑے رہو گے؟ میں اندر آیا تو وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ کیا پیو گے؟ جو جی چاہے پلا دو۔ وہ ایک وسکی کی بوتل اور 2 گلاس لے کر آئی، اس کے ساتھ بھنا ہوا مرغ بھی تھا۔ تم شراب پیو، میں مرغ کھاؤں گا۔ کیوں؟ شراب نہیں پیو گے؟ اس نعمت سے محروم ہوں، آج میرے کہنے پر پی لو۔ نہیں، مجھے مجبور مت کرو۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے میرا بھی اس وقت پینے کو جی نہیں چاہ رہا۔ خیر، تم یہ بتاؤ آج کیسے بھول پڑے؟ میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اپنے وطن۔ کب؟ شاید کل یا پرسوں، سوچا تم سے الوداعی ملاقات کر لوں۔ بہت دیر سے خیال آیا؟ ہاں، میں بہت مصروف تھا۔ تو آج تو فرصت ہے نا؟ ہاں۔ تو بس آج کی رات یہیں گزار دو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ رات بڑے کیف و سرور کے عالم میں گزری۔ صبح اس سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ مریم مجھے دیکھتے ہی بولی، شاید بہت زیادہ پلا دیا شیلا نے۔ ہاں، کئی جام پلا دیا اس نے۔ اب روانگی کی تیاری کرو۔ مریم مجھ سے بولی۔ اس وقت رانی اور شانتی موسی کمرے میں آ گئی۔ اتوار کی وجہ سے رانی گھر پر ہی تھی۔ ان لوگوں کو ہماری روانگی کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں اداس ہو گئی۔ بیٹا، یہ بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی کہ ایک روز تم چلے جاؤ گے۔ بھگوان جانتا ہے تم سے بیٹوں جیسی محبت ہو گئی ہے۔ جو کچھ تم نے کیا نا، وہ شاید ہمارا سگا بیٹا بھی نہ کرتا۔ موسی، شرمندہ مت کرو اور مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھو۔ بمبئی آنا ہوا نا کبھی تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، بلکہ یہیں آ کر ٹھہروں گا۔ رانی میرے جانے سے کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ تم کچھ دن رک نہیں سکتے؟ کیوں؟ رانی بیٹیا کی شادی ہے نا۔ موسی چہک کر بولی، کب؟ 1 مہینہ لگے گا۔ افسوس، ہم اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کی تکمیل کے لیے فوری روانگی ضروری ہے۔ بہرحال میری نیک تمنا رانی کے ساتھ ہے۔ خدا شادی کامیاب کرے۔ میری جانب سے پیشگی مبارکباد قبول کرو۔ رانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، سوچتی ہوں ان احسانات کا بدلہ کس طرح چکاؤں۔ آج اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلا دو، بس سمجھو تمہارے احسانات کا بدلہ اتر گیا۔ وہ دونوں ہنس دیں۔ موسی بولی، ایسا بھوجن تیار کروں گی کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ مریم ہنس کر بولی،
تمہارے کھاتے میں ایک شادی اور لکھی گئی۔ افسوس اس بات کا کہ اس شادی میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے ایک بات کی فکر ہے۔ کون سی بات؟ قانون کے مطابق ہمارے پاسپورٹس پر روانگی کرانا ہوگی اور وہاں ہم میک اپ میں نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے پاسپورٹ پر ہماری تصویریں چسپاں ہیں، جبکہ راون کے آدمیوں سے کہیں بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا، اور اگر ان لوگوں سے تصادم ہو بھی گیا تو جس طرح بھی ممکن ہوگا نمٹ لیں گے، اور پھر معاملہ محض روانگی کا ہی نہیں ہے، ہمیں ایئرپورٹ بھی اپنی اصل حالت میں جانا ہوگا، وہاں بھی امیگریشن اور کسٹم وغیرہ کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ ہاں، اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم اصل حالت میں جائیں۔ بہرحال ریوالور رکھ لینا، سفر کے دوران اس کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اگر کسٹم چیکنگ کے دوران ریوالور برآمد ہو گیا تو؟ میرے ہینڈ بیگ کی تہ میں خفیہ خانہ ہے جو اسٹیل پروف ہے، تم فکر مت کرو۔ بس یہ ہے کہ جہاز کی روانگی تک راون کے آدمیوں سے چوکنا رہنا ہوگا۔ ہم بھی موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، فکر کیوں کرتی ہو؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہاں، ابھی تو سیٹیں بھی بک کرانی ہیں۔ میں غافل نہیں تھی، تم وہاں شیلا کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف تھے اور میں یہاں کام کر رہی تھی۔ 2 روز تک پی آئی اے کی کوئی پرواز نہیں تھی اور ایئر انڈیا کے طیارے میں جگہ نہیں تھی۔ البتہ برٹش ایئر ویز کے طیارے میں 2 سیٹس مل گئی ہیں۔ آج ہی روانگی ہے، رات 11 بجے۔ گڈ، مجھے امید ہے ہم آسانی سے نکل جائیں گے۔ رانی اور موسی نے شام کے کھانے میں بڑا اہتمام کیا تھا، بہت سی ڈشیں تھی اور ہر چیز مزے کی تھی۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ روانگی وغیرہ کا کام متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جا کر ہم دن میں ہی نمٹائے آئے تھے اور راون کے کسی آدمی سے مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ تمام امور بخیر و خوبی انجام پا گئے تھے۔ 9 بجے کے قریب رانی ٹیکسی لے آئی۔ رانی کے علاوہ موسی بھی ہمارے ساتھ ایئرپورٹ گئی۔ وہ دونوں ہی نہایت مزمحل اور افسردہ تھی۔ موسی نے روانگی سے قبل مجھے سینے سے لگا لیا اور اس طرح رونے لگی گویا میں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ اس عورت کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ رانی بھی ایک جانب کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ موسی نے ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیں اور میرے اور مریم کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ قرض جدائی کا یہ منظر بڑا الم انگیز تھا۔ امیگریشن اور کسٹم چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم ڈپارچر لاؤنج میں آئے تو اس پرواز سے جانے کے لیے تقریباً نصف درجن مسافر موجود تھے۔ اب تک تمام مرحلے بخیر و خوبی انجام پا گئے تھے۔ راون کے کسی آدمی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ احتیاط کے طور پر لاؤنج میں موجود مسافروں کو میں غور سے دیکھنے لگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی راون کا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ریوالور میرے پاس موجود تھا، اگرچہ مریم کے ہینڈ بیگ کو اس مخصوص مشین پر نہیں رکھا گیا تھا جو آہنی اشیاء کا پتہ چلا لیتی ہے۔ تاہم اگر ایسا ہوتا بھی تب بھی ریوالور کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مریم کے بیان کے مطابق وہ جگہ اسٹیل پروف تھی۔ اور یہ مریم کا کمال تھا کہ کسٹم چیکنگ اور امیگریشن کے بعد اس نے کمال ہوشیاری کے ساتھ ریوالور ہینڈ بیگ سے نکال کر مجھے دے دیا تھا۔ 11:15 بجے ہم جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہماری سیٹس اکانومی کلاس میں تھی۔ ہم اطمینان سے بیٹھ گئے تو ذرا دیر بعد اسٹیورڈ کی آواز سنائی دی۔ معزز خواتین و حضرات، فلائٹ نمبر 311 پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کراچی کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ براہ کرم آپ حضرات حفاظتی بیلٹس باندھ دیجیے۔ امید ہے کہ یہ سفر انتہائی خوشگوار گزرے گا۔ جہاز کے اندر بجنے والی ہلکی موسیقی بند ہو چکی تھی اور بوئنگ کے طاقتور انجن چلنا شروع ہو گئے تھے، جن کی آواز اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ ہم دونوں نے اطمینان کا سانس لی کہ بخیر و خوبی بمبئی سے نکل آئے تھے اور کسی قسم کا خطرہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ پرواز کو تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ یکایک اسپیشل کلاس کی درمیانی سیٹوں سے ایک نوجوان اور ایک لڑکی اپنی جگہ سے اٹھے۔ نوجوان کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا اور لڑکی اکانومی کلاس کی طرف چلی گئی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی جس پر مسافروں اور طیارے کے اسٹاف نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب نوجوان کاکپٹ کے قریب پہنچ کر مڑا تو اس نے ہاتھ بلند کیے۔ بعض افراد کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں دستی بم تھا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر مسافروں پر ڈالی اور نرم لہجے میں بولا، معزز خواتین و حضرات، یہ طیارہ اغوا کیا جا چکا ہے اور اس وقت ہمارے کنٹرول میں ہے۔ میری ایک ساتھی جہاز کے پچھلے حصے میں موجود ہے جس کے ہاتھ میں 2 عدد گرینیڈ ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر خاموشی سے بے حس حرکت بیٹھے رہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ میں کیپٹن کے پاس کاکپٹ میں جا رہا ہوں۔ اگر کسی مسافر یا جہاز کے اسٹاف نے ذرا بھی جنبش کی تو میری ساتھی گرینیڈ پھینک دے گی، اس لیے خاموشی سے ہمارے احکامات کی تعمیل کیجیے۔ شکریہ۔